अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने वालों को नैना वॉइस की जानिब से खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। पेशे हिदमत है असफार गन। अब बताओ कि दुनिया के खतरनाक तरीन एजेंट अली इमरान के बारे में तुम क्या पूछना चाहते हो और क्यों? एलिया ने शराब का ग्लास उठाकर एक घूंट लेते हुए कहा। अली इमरान यहाँ अपने साथियों समेत सड़गान में मौजूद है और मेरा सेक्शन उसे तलाश करने में नाकाम हो गया है। उसने ब्रासगन के फौजी इलाके में अपने साथियों समेत एक खुफिया लेबॉर्ट्री के खिलाफ मिशन मुकम्मल करना था। वो वहां घुस जाने में कामयाब हो गया। उसने वहां मौजूद कई फौजियों को हलाक कर दिया और लेबॉर्ट्री के बैरूनी गेट को बम से उड़ाकर अंदर दाखिल होने में कामयाब हो गया। लेकिन लेबॉर्ट्री के अंदरूनी साइंसी हिफाजती इंतजामात की वजह से वो बेहोश हो गए और लेबॉर्ट्री वालों ने मिलिट्री हेडक्वार्टर को इतला दे दी और मिलिट्री कमांडर जनरल वाटसन ने वहां रेड किया और उसे और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया। वो उन्हें हलाक करने ही वाला था कि इमरान ने उसे अहमक बनाते हुए उसे अपनी ट्रांस में ले लिया और वहां से अपने साथियों समेत निकल जाने में कामयाब हो गया। ग्रैंड मास्टर ने अब ब्रासगन के इलाके का इंचार्ज जनरल वाटसन को बना दिया है और उसे हुक्म दे दिया है कि कोई आदमी अंदर दाखिल ना हो। वहां चप्पे चप्पे पर फौज को फैला दिया गया है, लेकिन साथ ही ग्रैंड मास्टर ने मुझे वार्निंग दी है कि अगर मैंने उस इमरान और उसके साथियों को ट्रेस करके हलाक ना किया तो वो मेरे खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मैंने महसूस किया है कि इमरान और उसके साथी जिस किस्म के लोग हैं ये स्पार्गन से ज़्यादा तरबियत याफ्ता हैं और ये उनके बस का रोग नहीं है, लेकिन मैंने उन्हें बहरहाल ट्रेस करना है। मुझे अचानक तुम्हारा ख्याल आ गया कि तुम्हारी मुखबरी का नेटवर्क इंतहाई ताकतवर है और तुम इमरान को जानती भी हो, इसलिए लामहला तुम उसे ट्रेस कर लोगी। इसलिए मैंने तुम्हें फ़ोन किया और अब यहाँ मौजूद हूँ। डिगलस ने पूरी तफसील बताते हुए कहा। तो तुम इमरान को ट्रेस करना चाहते हो? मैं समझी थी कि शायद तुम्हारी स्पार्गन पाकिशा में कोई मिशन मुकम्मल करना चाहती है, इसलिए तुम इमरान के बारे में मालूमात हासिल करना चाहते हो। एलिया ने शराब का एक और घूंट लेते हुए कहा। ना सिर्फ मैं उसे ट्रेस करना चाहता हूँ बल्कि उसे हलाक भी कराना चाहता हूँ। पहले मैंने फ्लास्टर क्लब के फ्लास्टर को उसके कत्ल का आर्डर दिया, लेकिन इमरान होटल से ही गायब हो गया। डिगलस ने भी शराब का घूंट लेते हुए कहा। पहली बात तो ये सुन लो डिगलस कि इमरान को आसानी से ट्रेस नहीं किया जा सकता क्योंकि वो इंतहाई ज़हीन, तेज़ और शातिर आदमी है। अब तुम खुद देखो कि उसने किस तरह जनरल वाटसन को अहमक बना लिया। हालांकि जनरल वाटसन के मुतालिक कहा जाता है कि वो इंतहाई अक्लमंद आदमी है। इमरान मेकअप का माहिर है और मुसलसल रूप बदलता रहता है और अगर वो ट्रेस हो भी जाए तब भी उसे हलाक करना फ्लास्टर के कातिलों के बस में नहीं है। अगर इमरान गायब ना हो जाता तो अब तक फ्लास्टर क्लब के फ्लास्टर और उसके तमाम पेशेवर कातिलों का खात्मा हो चुका होता। वो ऐसा ही आदमी है, एलिया ने कहा। तो डिगलस के चेहरे पर मायूसी के तासुरात उभर आए। उसका मतलब है कि तुम भी उसे ट्रेस नहीं कर सकती? डिगलस ने कहा। मैंने कब कहा कि मैं उसे ट्रेस नहीं कर सकती? मैंने तो जनरल बात की है कि मुझे क्योंकि उसकी आदतों का इल्म है इसलिए मैं उसे बहरहाल ट्रेस तो कर लूँगी, लेकिन इसके लिए मुझे अपनी पूरी तंजीम को इस्तेमाल करना होगा और तुम जानते हो कि उसमें अखराजात बहुत ज़्यादा आएंगे। एलिया ने कहा। तुम मुआवजे की फिक्र मत करो एलिया, लेकिन उसे बहरहाल में ट्रेस करना ही पड़ेगा। डिगलस ने पुरजोश लहजे में कहा। ओके, अब तुम बताओ कि वो कहाँ रहा है? एलिया ने कहा। वो पहले अपने साथियों समेत होटल सनशाइन में रहा है, फिर उसके साथी जो 3 एशियाई मर्दों और सिस औरत पर मुश्तमिल ग्रुप है अचानक होटल से गायब हो गई, लेकिन इमरान वहीं रहा। इस वक्त तक हमें उसकी हलाकत का हुक्म न मिला था, इसलिए हम सिर्फ निगरानी कर रहे थे। फिर जब हुक्म मिला तो मैंने फ्लास्टर को मिशन दे दिया, लेकिन फिर अचानक इमरान गायब हो गया और अब जो इतला मिली है उसके मुताबिक फौजियों ने उसे और उसके साथियों को मार्जेट रोड पर छोड़ दिया था। डिगलस ने कहा। क्या तुम्हारे आदमियों ने उन स्टेट एजेंसियों से मालूमात हासिल की हैं जो गैर मुल्कियों या अजनबियों को रिहायशी गाहें बगैर रजिस्टर्ड किए और बगैर कुछ लिखे पढ़े दे देते हैं? एलियन ने कहा। हमने सब पूछगछ की है लेकिन कहीं से कोई इतला नहीं मिली। डिगलस ने कहा। अगर मैंने इमरान और उसके साथियों को ट्रेस कर भी लिया तो तुम उन्हें किस तरह हलाक करोगे? एलिया ने कहा। मैं इस पूरी कोठी या रिहाइशगाह को ही मिसाइलों से उड़ा दूंगा। अब मैंने उसके खिलाफ क्लिंग सेक्शन के महसूस रेड किलर्स ग्रुप को हरकत में लाने का फैसला कर लिया है क्योंकि ग्रैंड मास्टर ने वाज़ेह हुक्म दे दिया है। उससे पहले मैं इस ग्रुप को उसके लिए हरकत में न लाया था कि ये लोग बेपनाह कत्लो गारत करने के आदी हैं
اور ان کی وجہ سے اسپارگن کو بڑی تکلیفیں اور پریشانیاں اٹھانی پڑتی ہیں، لیکن ان کی تربیت ہی ایسی ہے کہ وہ قتل و غارت سے باز نہیں رہ سکتے۔ ڈگلس نے کہا، تمہارے ریڈ کلرز گروپ کا انچارج زارٹو ہے نا؟ ایلیا نے پوچھا تو ڈگلس نے اسوات میں سر ہلا دیا۔ تم ایسا کرو کہ ابتدائی اخراجات کے طور پر پہلے $5 لاکھ کا چیک مجھے دے دو، جب میں اسے ٹریس کر لوں تو $20 لاکھ اور لوں گی، اور دوسری بات یہ کہ تم زارٹو کو یہاں سے کال کر کے میرا براہ راست ماتحت کر دو، تاکہ میں جیسے ہی ان لوگوں کو ٹریس کروں فوراً ریڈ کلرز گروپ کو حرکت میں لے آؤں۔ اس طرح یہ لوگ یقینی طور پر مارے جائیں گے، ورنہ اگر انہیں معمولی سا وقفہ بھی مل گیا تو پھر یہ غائب ہو جائیں گے اور میری ساری محنت بیکار ہو جائے گی۔ ایلیا نے کہا تو ڈگلس نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کوٹ کی اندرونی جیب سے چیک بک نکالی اور ایک چیک پر $5 لاکھ کی رقم لکھ کر اس نے دستخط کیے اور چیک بک سے علیحدہ کر کے چیک ایلیا کی طرف بڑھا دیا۔ شکریہ، ایلیا نے مسرت بھرے لہجے میں کہا اور ایک نظر چیک کو دیکھ کر اس نے جیب میں ڈال لیا۔ ڈگلس نے چیک بک واپس جیب میں رکھی اور ساتھ پڑے ہوئے فون کا ریسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ ڈگلس بول رہا ہوں، زارٹو سے بات کراؤ، ڈگلس نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے بولنے والے نے اس بار انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ زارٹو بول رہا ہوں، چند لمحوں بعد ایک دوسری مردانہ آواز سنائی دی۔ زارٹو، اپنے ریڈ کلرز گروپ کو ہر لحاظ سے تیار کر لو، ایک انتہائی اہم مشن تم نے پورا کرنا ہے۔ واقعہ کا خطرناک ایجنٹ علی عمران اپنے ساتھیوں سمیت ایکریمی حکومت کے خلاف ایک خوفناک مشن مکمل کرنے کے لیے سٹگان پہنچا ہوا ہے، لیکن وہ ٹریس نہیں ہو رہا۔ میں نے اسے ٹریس کرنے کا کام ایلیا کے ذمہ لگا دیا ہے، لیکن یہ لوگ چونکہ حد درجہ تیز اور فعال ہیں، اس لیے اگر ایلیا نے مجھے اطلاع دی اور میں نے تو تمہارے پہنچنے تک یہ لوگ غائب ہو سکتے ہیں۔ اس لیے تم اس مشن کی حد تک براہ راست اب ایلیا کے ماتحت کام کرو گے۔ ایلیا تمہیں جو حکم دے گی تم نے اس پر فوری عمل کرنا ہوگا، ڈگلس نے کہا۔ یس بوس، حکم کی تعمیل ہوگی سر، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اوکے، ہر لمحے تیار رہو، ڈگلس نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ گڈ، اب دیکھو میں کس طرح یہاں بیٹھے بیٹھے انہیں ہلاک کرانے کا انتظام کرتی ہوں، ایلیا نے کہا تو ڈگلس چونک پڑا۔ کیا مطلب؟ کیا تمہیں عمران اور اس کے ساتھیوں کے ٹھکانے کا علم ہے؟ ڈگلس نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ نہیں، لیکن سٹگان میں کسی کو ٹریس کر لینا میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں۔ مجھے ایسی اسٹیٹ ایجنسیوں کا پتہ ہے جو زیادہ معاوضے پر خفیہ رہائش گاہیں مہیا کرتی ہیں، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ عمران کے یہاں کن لوگوں سے رابطے ہیں، اس لیے میں جلد ہی اسے ٹریس کر لوں گی، ایلیا نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر ریسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے، جبکہ ڈگلس نے ہاتھ بڑھا کر خود ہی لاؤڈر کا بٹن آن کر دیا اور ایلیا اسے ایسا کرتے دیکھ کر بے اختیار مسکرا دی۔ جارڈ بول رہا ہوں، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ ایلیا بول رہی ہوں جارڈ، ایلیا نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ یس مادام، دوسری طرف سے بولنے والے کا لہجہ یکلخت مودبانہ ہو گیا تھا۔ پاکیزہ کا علی عمران اپنے ساتھیوں سمیت یہاں سٹگان میں موجود ہے اور میں نے اسے ٹریس کرنے کا کام بک کر لیا ہے۔ اس نے یقیناً کوئی خفیہ رہائش گاہ حاصل کی ہوگی، وہ اکثر پرنس آف ڈھم کا نام کوڈ کے طور پر استعمال کرتا ہے، اور یہاں سٹگان میں اس کے 3 ایسے واقف کار ہیں جو اسے ایسی رہائش گاہیں دلا سکتے ہیں، ان میں سے پال جانسن اور سپر سروسز کا کاسٹرو شامل ہے۔ پہلے اسے چیک کرو اور اس کے بعد دوسروں کو، لیکن یہ خیال رہے کہ عمران تک اس کی اطلاع نہ پہنچے، ایلیا نے کہا۔ کتنے آدمی ہیں مادام؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ 4 مرد اور 1 عورت، لیکن یہ بکنگ لامحالہ عمران نے خود ہی کرائی ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ اس نے ساتھ ہی کاریں اور اسلحہ بھی حاصل کیا ہو، ایلیا نے کہا۔ یس مادام، میں ابھی معلوم کرتا ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ میں اپنے رہائشی فلیٹ پر ہوں اور تمہاری کال کا انتظار کر رہی ہوں، معلومات حتمی ہونی چاہیے، ایلیا نے کہا۔ یس مادام، ایسے ہی ہوگا، دوسری طرف سے جارڈ نے کہا اور ایلیا نے ریسیور رکھ دیا۔ اب دیکھنا جو کام تمہاری اسپارگن ایجنسی اتنے دنوں سے نہیں کر سکی وہ میری آدمی کتنی جلدی کر لیتے ہیں، ایلیا نے بڑے فخریہ لہجے میں کہا۔ اس لیے تو میں نے تم سے بات کی ہے اور اتنی بھاری رقم ادا کر رہا ہوں، ڈگلس نے مسکراتے ہوئے کہا اور ایلیا بھی بے اختیار مسکرا دی۔ عمران جیسے آدمی کے ہاتھوں کے لیے یہ رقم کچھ بھی نہیں ڈگلس، تم اسے جانتے ہی نہیں کہ وہ کیسا آدمی ہے، مجھے بھی اس کے ساتھ کئی بار انتہائی تلخ تجربات ہو چکے ہیں، تمہیں معلوم ہے کہ میں ایکریمین نژاد ہوں اور ایکریمین کی سب سے خطرناک ٹاپ ایجنسی سے وابستہ رہ چکی ہوں۔ ٹاپ ایجنسی کے تحت میرا عمران سے کئی بار ٹکراؤ ہوا اور ہر بار عمران مجھے اور میرے ساتھیوں کو اس طرح شکست دے گیا کہ ہم اپنے زخم چاٹتے رہ گئے۔
اس کی کھوپڑی میں ایسا دماغ ہے جس کا کوئی مقابل ہی نہیں، اور اس عمران کی وجہ سے مجھے ایک بار ایسی شکست اٹھانی پڑی ہے کہ مجھے ٹاپ ایجنسی سے ہی نکال دیا گیا، اور اس کے ساتھ ہی مجھے یہ حکم بھی دیا گیا کہ اگر میں زندہ رہنا چاہتی ہوں تو میں ویلنگٹن چھوڑ دوں، چنانچہ میں وہاں سے سٹگان آ گئی۔ ایلیا نے جواب دیا تو ڈگلس نے اس بات میں سر ہلا دیا، تم نے آج تک شادی ہی نہیں کی، اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ ڈگلس نے کہا تو ایلیا ایک بار پھر ہنس پڑی۔ نہیں، کوئی خاص وجہ نہیں ہے، عمران سے شکست کھانے کے بعد میں نے خود کو مکمل طور پر بدل لیا، جیسے میں سرے سے عورت ہی نہ ہوں۔ اس روز سے میں نے قسم اٹھا لی کہ جب تک عمران کو ہلاک نہیں کروں گی تب تک شادی نہیں کروں گی، لیکن پھر مجھے ٹاپ ایجنسی سے نکال دیا گیا، اس طرح عمران کو شکست دینے کا اسکوپ ہی ختم ہو گیا۔ لیکن اس کے باوجود میرا دل شادی کے لیے نہیں چاہا، تمہاری وجہ سے مجھے یہ موقع مل رہا ہے، اس لیے میں نے زارٹو کو اپنے ماتحت کرنے کے لیے کہا تھا تاکہ میں یقینی طور پر اس عمران کا خاتمہ کر سکوں۔ اس کی موت کے بعد شادی کے بارے میں سوچوں گی، ایلیا نے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ ان کے درمیان مزید گفتگو ہوتی ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی اور ایلیا نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ چونکہ لاؤڈر کا بٹن پہلے سے ہی دبا ہوا تھا اس لیے ڈگلس خاموش بیٹھا رہا۔ یس، ایلیا نے کہا۔ جارڈ بول رہا ہوں مادام، دوسری طرف سے جارڈ کی آواز سنائی دی۔ یس، ایلیا بول رہی ہوں، کیا رپورٹ ہے؟ ایلیا نے اشتیاق بھرے لہجے میں کہا۔ میں نے انہیں ٹیسٹ کر لیا ہے مادام، پرنس آف ڈھمپ نے کاسٹرو سپر سروسز کے کاسٹرو کو براہ راست فون کر کے اس سے رہائش گاہ، کاریں اور اسلحہ حاصل کیا ہے۔ اس سروس میں ہمارے آدمی موجود ہیں، ان سے یہ معلومات مل سکی ہے، انہوں نے روز میری کالونی کی کوٹھی نمبر 112 بی بلاک حاصل کی ہے، جارڈ نے کہا۔ اوکے، تھینک یو، ایلیا نے کہا، اور پھر کیڈل دبا کر اس نے ٹون آنے پر ایک بار پھر نمبر پریس کرنے شروع کر دی۔ سور کلب، ایک نسانی آواز سنائی دی۔ ایلیا بول رہی ہوں، ٹالمور سے بات کراؤ، ایلیا نے اسی طرح تحکمانہ لہجے میں کہا۔ یس مادام، ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو ٹالمور بول رہا ہوں، چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ ایلیا بول رہی ہوں ٹالمور، ایلیا نے کہا۔ یس مادام، حکم فرمائیں، دوسری طرف سے مودبانہ لہجے میں کہا گیا۔ ایک پتہ نوٹ کرو، ایلیا نے کہا۔ یس مادام، نوٹ کرائیں۔ روز میری کالونی کوٹھی نمبر 112 بی بلاک، اس کوٹھی میں پاکستان کا خطرناک ترین سیکرٹ ایجنٹ علی عمران اپنے ساتھیوں سمیت، جن کی تعداد 3 مردوں اور 1 عورت پر مشتمل ہے، موجود ہیں۔ تم اپنے خصوصی چیکنگ آلات اور آدمی لے کر وہاں پہنچو اور چیک کر کے مجھے بتاؤ کہ اس کوٹھی کے اندر کتنے افراد ہیں اور وہ کس قومیت کے ہیں۔ تم نے وہیں سے مجھے اطلاع دینی ہے، اور یہ سن لو کہ ان لوگوں کو معمولی سا بھی شعبہ نہیں پڑنا چاہیے، ایلیا نے کہا۔ اوکے مادام، آپ کو یہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جانتی تو ہیں کہ ہمارے پاس کس قسم کے آلات ہیں اور ہم کس انداز میں چیکنگ کرتے ہیں، ٹالمور نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں نے احتیاطاً یہ بات کر دی ہے کیونکہ وہ لوگ انتہائی درجے کے خطرناک ترین سیکرٹ ایجنٹ ہیں، ایلیا نے کہا۔ آپ بے فکر رہیں مادام، ان کے فرشتوں کو بھی علم نہ ہو سکے گا، دوسری طرف سے انتہائی با اعتماد لہجے میں کہا گیا۔ میں اپنے رہائشی فلیٹ پر موجود ہوں، مجھے رپورٹ تم نے ہی دینی ہے، نمبر تو معلوم ہے تمہیں، ایلیا نے کہا۔ یس مادام، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اور سنو، میک اپ چیک کرنے والی ریز مشینیں بھی ساتھ لے لینا تاکہ صحیح طور پر نشاندہی ہو سکے۔ اس گروپ میں عورت سوئس نژاد جبکہ باقی مرد ایشیائی ہیں، ایلیا نے کہا۔ اوکے مادام، دوسری طرف سے کہا گیا، اور ایلیا نے ایک بار پھر کیڈل دبا دیا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ ایلیا بول رہی ہوں، زارٹو سے بات کراؤ، ایلیا نے تحکمانہ لہجے میں کہا۔ یس میم، ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو زارٹو بول رہا ہوں، چند لمحوں بعد زارٹو کی آواز سنائی دی۔ ایلیا بول رہی ہوں، زارٹو، کیا تم اور تمہارا گروپ ریڈ کے لیے تیار ہیں؟ ایلیا نے کہا۔ یس مادام، ہم مکمل طور پر تیار ہیں، آپ حکم فرمائیں، زارٹو نے کہا۔ میں نے ٹارگٹ ٹریس کر لیا ہے، اب صرف اتنا کنفرم کرنا ہے کہ وہ لوگ ٹارگٹ پر موجود بھی ہیں یا نہیں۔ جیسے ہی یہ بات کنفرم ہوئی میں تمہیں کال کر دوں گی اور تم نے ٹارگٹ کو میزائلوں سے اڑا دینا ہے، ایلیا نے کہا۔ کس علاقے میں ہیں یہ لوگ؟ روز میری کالونی، ایلیا نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، وہ ہمارے سیکشن ہیڈ کوارٹر سے قریب ہے، ہم زیادہ سے زیادہ 10 منٹ میں وہاں پہنچ سکتے ہیں، زارٹو نے کہا۔ تو ایلیا نے اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ میں تم سے دوسرا چیک لے کر ہی تمہیں واپس بھیجوں گی، ایلیا نے ریسیور رکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ کاش ایسا ہی ہو، ڈگلس نے کہا۔ یہ بتاؤ کہ کیا واقعی جنرل واٹسن جیسا آدمی بھی اس عمران کے ہاتھوں بیوقوف بن گیا تھا اور واقعی آسانی سے اس کی چانس میں آ گیا تھا، یا تم نے صرف مجھے جوش دلانے کے لیے یہ کہانی بنائی ہے؟ کیونکہ میں جنرل واٹسن کو ذاتی طور پر بہت قریب سے جانتی ہوں، وہ انتہائی ہوشیار اور شاطر ذہن کا آدمی ہے، ایلیا نے کہا۔ گرینڈ ماسٹر نے مجھے جو کچھ بتایا ہے وہ میں نے تمہیں منو ان بتا دیا ہے، ڈگلس نے کہا۔ پھر میری ایک بات نوٹ کر لو کہ اگر تم میری خدمات حاصل نہ کرتے تو عمران ایک بار پھر اس جنرل واٹسن کو احمق بنا کر اپنا مشن مکمل کر لیتا، وہ ایسا ہی آدمی ہے۔
ایلیا نے کہا اور ڈگلس نے اسبات میں سر ہلا دیا. پھر تقریباً 1 گھنٹے بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو ایلیا نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا. یس ایلیا نے کہا. ٹالمور بول رہا ہوں. یس ایلیا بول رہی ہوں. کیا رپورٹ ہے؟ ایلیا نے انتہائی پرجوش لہجے میں کہا. مادام روز میری کالونی کی کوٹھی نمبر 112 بی بلاک میں ایک عورت اور 4 مرد موجود ہیں، لیکن یہ سارے کے سارے مقامی لوگ ہیں. ان کے چہروں پر میک اپ نہیں ہے اور یہ لوگ بزنس کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، آٹو موبائلز بزنس کے بارے میں. دوسری طرف سے کہا گیا اور یہ لوگ بے حد تیز ہیں اور یقیناً انہوں نے ایسا میک اپ کر رکھا ہوگا جنہیں تمہاری ریز ویژن چیک نہ کر سکی ہوں گی. ایلیا نے کہا. اب میں کیا کہہ سکتا ہوں مادام، جو رپورٹ تھی وہ میں نے آپ کو دے دی ہے. دوسری طرف سے ٹالمور نے جواب دیا. اوکے ٹھیک ہے، تم وہاں سے دور ہٹ جاؤ کیونکہ اسپارگن کے اسپیشل کلنک سیکشن کا ریڈ گلرز گروپ بھی اس کوٹھی کو میزائلوں سے اڑائے گا، لیکن تم نے وہاں موجود رہنا ہے تاکہ اگر ریڈ گلرز گروپ کے پہنچنے سے پہلے یہ لوگ نکل جائیں تو تم انہیں اطلاع دے سکو اور یہ لوگ اندر ہی ہوں تو پھر تمہیں سامنے آنے کی ضرورت نہیں ہے. ریڈ گلرز گروپ کو اپنا کام کرنے دینا اور پھر مجھے رپورٹ دینا کہ کیا ٹارگٹ کامیابی سے ہٹ ہو گیا ہے یا نہیں. ایلیا نے کہا. یس مادام، دوسری طرف سے کہا گیا اور ایلیا نے جلدی سے کیڈل دبا کر ہاتھ اٹھایا اور ٹون آ جانے پر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے. رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی. ایلیا بول رہی ہوں، زارٹو سے بات کراؤ فوراً. ایلیا نے تیز لہجے میں کہا. ہولڈ آن کریں. دوسری طرف سے کہا گیا. زارٹو بول رہا ہوں. چند لمحوں بعد زارٹو کی آواز سنائی دی. زارٹو اپنے ساتھیوں سمیت فوری طور پر روز میری کالونی کی کوٹھی نمبر 112 بی بلاک پہنچو اور اسے میزائلوں سے اڑا دو. کسی کو زندہ نہ نکلنے دینا. اندر ایک عورت اور 4 مرد ہیں. اگر یہ لوگ تمہارے وہاں پہنچنے سے پہلے نکل گئے تو سارٹ کلب کا مالک ٹالمور تمہیں اطلاع کر دے گا، ورنہ نہیں. ایلیا نے کہا. اوکے مادام، دوسری طرف سے کہا گیا اور ایلیا نے ریسیور رکھ دیا. کاش اس کوٹھی میں عمران اور اس کی ساتھی ہی ہوں. اب بات تو صرف تعداد تک ہی رہ گئی ہے. ڈگلس نے تشویش بھرے لہجے میں کہا. تم فکر نہ کرو، تعداد اگر غلط ہوتی تو میں بھی مشکوک ہو جاتی. ویسے بھی عمران بہت تیز ہے، اس نے لامحالہ ایسا میک اپ کیا ہوگا کہ کوئی اسے چیک نہ کر سکے، اور وہ باتیں بھی کوڈ میں کر رہے ہوں گے. ایلیا نے کہا تو ڈگلس نے اسبات میں سر ہلا دیا. پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی تو ایلیا نے جھپٹ کر فون کا ریسیور اٹھا لیا. یس ایلیا بول رہی ہوں. ٹالمور کیا رپورٹ ہے؟ ایلیا نے پوچھا. ڈگلس بھی آگے کی طرف جھکایا تھا. حالانکہ لاؤڈر کی وجہ سے اس تک آواز بخوبی پہنچ رہی تھی، لیکن امید اور بیم کی کیفیت نے اسے لاشعوری طور پر آگے جھکنے پر مجبور کر دیا تھا. کامیابی مادام، زارٹو اور اس کے ساتھیوں نے کوٹھی کو گھیر لیا اور پھر ریڈ ڈارٹس میزائلوں سے پوری کوٹھی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے. وہ ابھی مشن مکمل کر کے واپس گئے ہیں تو میں آپ کو اطلاع دے رہا ہوں. ٹالمور نے کہا. او گڈ، لاشیں مل گئی ہیں یا نہیں؟ پولیس نے کوٹھی کو گھیر لیا ہے. پوری کوٹھی آگ کا الاؤ بن گئی ہے. فائر بریگیڈ بھی پہنچ گئی ہے. ویسے اندر موجود افراد کی لاشیں تو ایک طرف، ان کے ٹکڑے بھی اب نظر نہیں آئیں گے. اوکے تھینک یو، تمہارا معاوضہ تمہارے اکاؤنٹ میں جمع کرا دیا جائے گا. ایلیا نے مسرت بھرے لہجے میں کہا. تھینک یو مادام، دوسری طرف سے کہا گیا اور ایلیا نے اطمینان بھرا سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا. مبارک ہو ڈگلس، تمہارا مشن مکمل ہو گیا ہے. اب دوسرا چیک مجھے دو. ایلیا نے کہا. لیکن اگر ان کی لاشیں نہ مل سکیں تو میں گرینڈ ماسٹر کو کیا یقین دلاؤں گا کہ ہلاک ہونے والے واقعی عمران اور اس کے ساتھی تھے؟ ڈگلس نے تشویش بھرے لہجے میں کہا. ان کی لاشیں سالم نہیں ملیں گی، لیکن بہرحال ان کی جلی ہوئی لاشوں کے ٹکڑے مل جائیں گے. پھر ان کی خصوصی اسکریننگ سے یہ بات طے ہو جائے گی کہ مرنے والے ایشیائی ہیں. ایلیا نے کہا. ہاں چلو ٹھیک ہے، ڈگلس نے کہا اور کوٹ کی جیب سے چیک بک نکالی اور دوسرا چیک لکھ کر اسے ایلیا کی طرف بڑھا دیا. شکریہ، ایلیا نے کہا اور ڈگلس اٹھ کھڑا ہوا. تھوڑی دیر بعد اس کی کار تیزی سے روز میری کالونی کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی. وہ اب خود وہاں کی صورتحال دیکھنا چاہتا تھا. وہ بے حد مسرور تھا کہ ایلیا نے واقعی بیٹھے بیٹھے سارا کام کر دیا تھا اور اس نے عمران اور اس کے ساتھیوں کو آخرکار موت کے گھاٹ اتار دیا تھا. یہ ایلیا کی نہیں بلکہ اس کی کامیابی تھی جس کا وہ جشن منانا چاہتا تھا. عمران اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اس وقت ایک رہائشی کوٹھی کے سٹنگ روم میں موجود تھا. عمران اور اس کے ساتھیوں کو فوجی جیپ کے ذریعے شہر لایا گیا تھا تو عمران مارجن روڈ پر ساتھیوں سمیت اثر آ گیا تھا اور پھر عمران نے ایک پبلک فون بوتھ سے کسی کو فون کیا اور اس کے بعد وہ مختلف ٹیکسیوں کے ذریعے سفر کر کے ایک کالونی میں پہنچے. لیکن جہاں سے عمران پیدل چلتا ہوا ایک اور ملحقہ کالونی میں پہنچا اور پھر وہ اس کوٹھی میں پہنچ گئے. عمران انہیں یہاں پہنچا کر خود کار لے کر چلا گیا اور انہیں کہہ گیا کہ وہ ابھی واپس آ رہا ہے، اس کے آنے تک کوئی اس کوٹھی سے باہر نہ جائے. اور پھر اس کی واپسی 1 گھنٹے بعد ہوئی. وہ نہ صرف اپنے بلکہ جولیا سمیت سب ساتھیوں کے لیے نئے لباس، کھانے پینے کا سامان، اسلحہ اور کراس چیکنگ کے جدید آلات کے ساتھ میک اپ کے لیے بھی سامان لے آیا تھا. اس کے بعد سب نے لباس تبدیل کیے کیونکہ عمران کے علاوہ باقی سب کے جسموں پر فوجی یونیفارم تھے.
لباس تبدیل کرنے کے بعد عمران نے سب سے پہلے اپنا میک اپ کیا، پھر اس نے جولیا سمیت سب ساتھیوں کا میک اپ کیا، اور اس دوران عمران کی ہدایت پر صفدر اور کیپٹن شکیل نے کوٹھی کے چاروں کونوں پر چھت پر کراس چیکنگ کے آلات نصب کیے، اور پھر ان سب نے مل کر کھانا کھایا اور اب کھانے سے فارغ ہو کر وہ سیٹنگ روم اکٹھے ہوئے تھے۔ صفدر نے کچن میں جا کر سب کے لیے چائے بنائی تھی، چائے کا ضروری سامان بھی عمران ساتھ لایا تھا۔ جولیا نے چائے بنانے کی آفر کی تھی، لیکن صفدر نے کہا کہ وہ خود چائے بنائے گا کیونکہ جولیا اب لیڈر ہے اور لیڈر کی خدمت سب پر فرض ہے۔ اور اس وقت عمران سمیت سب چائے پینے میں مصروف تھے، ان سب کے چہروں پر مقامی میک اپ تھا۔